रहीम। सबसे पहले मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तानी चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने दावत दी कि मैं आपके पास आकर इजहार ख्याल कर सकूँ और FPCCI के नुमाइंदों से और सदर साहब से मुलाकात कर सकूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान 2022 में, जो कि इसकी 75वीं आज़ादी की सालगिरह का साल है, मुआशी बहरान से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है। पाकिस्तान को 75वीं सालगिरह के मौके पर एक मुस्तहकम, उभरती हुई और एक पायदार मईशत होना चाहिए था। बदकिस्मती से आज हम मुख्तलिफ़ महाज़ों पर मईशत को दरपेश चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और मुल्क को उन चैलेंजेस से बचाने के लिए वो सुराख जो हमारे मुआशी ढांचे में पैदा किए गए हैं, उन्हें बंद करने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। 4 महीने पहले जब हमें हुकूमत मिली तो मार्केट के अंदर ये बात आम थी कि चंद ही दिनों में पाकिस्तान भी श्रीलंका बनने वाला है, और हमारे दानिश्वर, हमारे सियासतदान अपोजिशन के शर्तें लगा रहे थे कि 2 हफ्ते में डिफ़ॉल्ट होगा, ये 4 हफ्ते में डिफ़ॉल्ट होगा। और वो ये भी पेशन गोई कर रहे थे कि डॉलर जो है रुपए के मुकाबले में 300 रुपए की हद कब क्रॉस करेगा। तो इस सतह पर जब मईशत ज़बूं हाली का शिकार थी और ज़वाल पजीर थी, हमें उस वक्त हुकूमत मिली। हुकूमत ने मुश्किल हालात में मुश्किल फ़ैसले किए, लेकिन आज 6 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कोई पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात नहीं कर रहा। तो जो एमरजेंसी मईशत को दरपेश थी, हमने मुल्क को उस एमरजेंसी से निकाल लिया है, लेकिन अभी मुआशी अमल बहाल नहीं हुआ। मईशत की बहाली के लिए हमें मज़ीद मेहनत की और जदोजहद की ज़रूरत है। आज की सूरत हाल 2017 और 18 के पाकिस्तान से यकसर मुख्तलिफ है। 2017-18 में हमारा शुमार दुनिया की 5 तेज़ तरीन तरक्की करने वाली मईशतों में हो रहा था। इस्लामाबाद के अंदर तमाम सफ़रा, अमेरिका, बरतानिया, जापान, यूरोप, हर मुल्क का सफ़ीर आके मुझसे एक ही तकाज़ा करता था कि हमारे लिए बताइए CPEC में कहाँ इम्कानात हैं, हमारे मुल्क की कंपनियां कैसे CPEC के इकनॉमिक जोन्स में या मंसूबों में शराकत दारी कर सकती हैं, हमें भी CPEC मंसूबे के अंदर कुछ हिस्सा चाहिए। आज उसी CPEC को 4 साल के बाद तकरीबन ना सिर्फ ये कि दफन कर दिया गया, बल्कि उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ और उसको पसे पुश डाल के, उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल के, वो मंसूबा कि जो हमारे लिए गेम चेंजर था, उसे सर्द खाने में डाल के मुल्क के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया गया। तो इन हालात के अंदर जब हमने हुकूमत संभाली है और मुआशी जायज़ा लिया है, तो जैसे अभी आपको मैं बता रहा था कि उसका एक पैमाना मेरे हवाले से जो बड़ा अहम है कि हम 22 करोड़ का मुल्क हैं, और अगर हमने तरक्की करने के लिए सरमायाकारी नहीं की, इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो हम कभी अगले दर्जे पे नहीं जा सकते। हमेशा मईशत को तरक्की देने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरे साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन, क्योंकि आप प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट से भी ग्रोथ जनरेट कर सकते हैं। हम दोनों ही पैमानों पर पीछे गए हैं और इसके नतीजे में आज हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है कि हम किस तरह से मुआशी पहिया दोबारा चालू करें। अब इसे चालू करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप सरकारी इन्वेस्टमेंट पर नज़र डालें तो 2018 में तरक्याती बजट 1000 अरब रुपया था।
آج 2022 میں جب حکومت ہمارے حوالے کی گئی تو وہ سکڑ کے 550 ارب رہ چکا تھا. 4 سالوں میں 1000 سے 2000 ہونے کی بجائے وہ 550 پر آ گیا, اور اب رواں سال وہ 727 ارب روپیہ ہے. اور اگر اس 727 کو آپ 2018 کی قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کریں تو میرا خیال ہے 400 ارب سے زیادہ اس کی مالیت نہیں ہوگی. تو جب اتنا مختصر ڈیولپمنٹ بجٹ ہوگا تو آپ کیسے اس ملک کی ترقیاتی ضروریات کو پورا کر سکیں گے جس کی 22 کروڑ آبادی ہے, جس میں 2/3 نوجوان ہیں. لہٰذا ہمارے پاس مستقبل کے لیے ایک ہی راستہ ہے, اور وہ واحد راستہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر انیبلمنٹ کریں. ہم پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کر کے نجی شعبے کی سرمایہ کاری کو زیادہ سے زیادہ بروئے کار لائیں, اور اس پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے ہم پاکستان میں اسے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے راستے پہ ڈالیں. جو 75 سال میں ہماری سب سے بڑی معاشی ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ اکانومی نہیں بنا سکے. آپ جاپان, ساؤتھ کوریا, ملیشیا, تائیوان, چائنا, سنگاپور, بنگلہ دیش, ترکی, جس کے اوپر بھی نظر ڈالیں جس نے تیزی کے ساتھ ترقی کی, اس کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے ایکسپورٹس کو اپنی ترقی کا ذریعہ بنایا. چونکہ ایکسپورٹ کے ذریعے آپ زر مبادلہ کماتے ہیں, لہٰذا جب آپ کے پاس زر مبادلہ نہیں ہوگا آپ امپورٹ کرتے ہیں. چونکہ آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے اور آپ کی زر مبادلہ کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے, ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے, اور امپورٹ کے لیے ڈالر چاہیے, تو آپ کو ڈالر کی نیڈ یا ضرورت میں تو اضافہ ہوا, لیکن چونکہ آپ سے ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہوا آپ کورسپونڈنگلی ڈالر کمانے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکے. تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس, اور پھر ہم مجبوراً دوبارہ معیشت کو بریکیں لگاتے ہیں, معیشت کو ایمرجنسی بریکیں لگا کے سست کرتے ہیں تاکہ امپورٹ کو کاٹیں اور ہم اپنے بیلنس آف پیمنٹ کو پورا کر سکیں. تو یہ سائیکل ہمارے ہاں بار بار ہر 10 سال کے بعد چل رہا ہے, اور اس کی جیسے میں نے کہا کہ ایک ہی وجہ ہے کہ وہ ملک کے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل سے مالا مال کیا ہے, زراعت بھی ہے, صنعت بھی ہے, سروسز سیکٹر بھی ہیں, ہیومن ریسورس بھی ہے, ہم وہ پروڈکٹس نہیں پیدا کر سکے جن کو ہم عالمی منڈی میں اعلیٰ قیمت کے اوپر بیچیں یا جن کے ذریعے سے ہم اپنے ایکسپورٹ انجن کو چلائیں. تو میرے نزدیک اس وقت پاکستان کی اگر کوئی معاشی ترجیح ہے, کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی پہلی اور دوسری اور تیسری معاشی ترجیح کیا ہے, تو میں اسے کہوں گا ایکسپورٹس, ایکسپورٹس اینڈ ایکسپورٹس. چونکہ اگر ہم نے پاکستان کو کم سے کم مدت میں 100 ارب ڈالر کی جو برآمدات ہیں ان سے اوپر نہ لے کر گئے تو یہ ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. جو اس وقت ہماری ضروریات ہیں, ہم ہر سال قرضے مانگ کے ملک کے ڈالر کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے. اگر ہم نے قرضوں کے ساتھ اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو برقرار رکھنا ہے تو یہ ایک بہت ناپائیدار گھونسلہ ہے, اور یہ گھونسلہ ایک جھٹکے کے ساتھ ٹوٹ جائے گا. چونکہ جب بھی کسی ملک کا ڈیٹ جو ہے وہ ان مینیجیبل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ خود کو اس رفتار پہ برقرار رکھ سکے جس سے وہ چلنا چاہتا ہے, اور پھر وہ کہیں نہ کہیں ڈیفالٹ کر جاتا ہے. تو ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ آج ہم 30-32 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو 100 ارب ڈالر پہ کیا 3 سال میں لے کے جائیں گے, 5 سال میں لے کے جائیں گے, یا 10 سال میں لے کے جائیں گے. یہ تینوں سینیریوز جو ہیں ہمارا مستقبل ڈیفائن کریں گے. اگر ہم 3-4-5 سال میں 100 ارب ڈالر کراس کر لیتے ہیں ہمارا مستقبل ہے, لیکن اگر ہم 100 ارب ڈالر کراس کرنے کے لیے مزید 10-15 سال لیتے ہیں
تو پھر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو اور پاکستان کی حکومت کو مل کر ایک ٹیم کی حیثیت میں کام کرنا ہے, اور ہم نے پاکستان کو ایک ایکسپورٹ فیکٹری بنانا ہے. اگر دیگر ممالک یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہر شعبے کے اندر ہمارے پاس صلاحیت ہے, لیکن ہمارے اندر کمی ہے, ہم نے اپنے آپ کو بین الاقوامی منڈیوں کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کیا ہوا. اب پوری دنیا گلوبل سپلائی چینز کے ساتھ چل رہی ہے, ہمیں ان گلوبل سپلائی چینز کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہوگا, ان کا حصہ بننا پڑے گا, اور ہمارے پیداواری نظام میں پروڈکٹیوٹی, کوالٹی اور انوویشن کو اس سطح پہ لے جانا پڑے گا کہ جہاں ہم ورلڈ کلاس کمپیٹیٹیونیس پیدا کر سکیں. اور اس میں خاص طور پہ جب میں کوالٹی کا نام لیتا ہوں تو ہمیں اپنے کوالٹی سٹینڈرڈز کے ذریعے پاکستانی مصنوعات کی اور اپنے ملک کی پیداواری ملک ہونے کی حیثیت سے ساکھ بنانی پڑے گی. چونکہ بین الاقوامی منڈی میں کمپنیوں کا برانڈ بھی بکتا ہے, لیکن کمپنی سے بڑا ملک کا برانڈ بکتا ہے. آج آپ جب اپنے گاڑی کا فلٹر لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو وہ کہے گا جی یہ دیسی ہے, یہ جاپانی ہے, یہ ملیشیا کا ہے. وہ آپ کو کمپنی کا نام نہیں بتا رہا, وہ کہہ رہا ہے جی یہ چینی فلٹر ہے, یہ ملیشیا کا ہے, یہ جاپانی ہے, یہ دیسی ہے. وہ آپ ملک کا برانڈ بیچ رہا ہے. اور جب وہ جاپانی, کوریا, ملیشیا, چین یہ کہہ رہا ہے تو ہر ملک کی ایک کوالٹی کی پکچر وہ آپ کو سیل کر رہا ہے, کیونکہ آپ کے ذہن میں ہر ملک کا ایک کوالٹی پرسیپشن میپ پہ مقام ہے کہ اس ملک کی جو پیداوار ہے وہ کس صلاحیت کی ہے, اور اسی آپ کی پرسیپشن سے آپ اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں. تو اسی طرح ہمیں مل کر پاکستان کے برانڈ کو بھی اور میڈ ان پاکستان کو ایک گلوبل برانڈ بنانے کے لیے بھی کام کرنا ہے. اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ہمارے کوالٹی کے پیمانوں میں یکسانیت ہوگی. لوگ یہ کہیں گے کہ اینی تھنگ میڈ ان پاکستان از مور اور لیس سیم, اور اس کی 19-20 کوئی فرق ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز 20 کی اور ایک چیز 10 کی ہے, پھر تو آپ کا وہ ایک کنسسٹنٹ کوالٹی برانڈ نہیں بن سکتا. تو یہ وہ چیلنجز ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے انڈسٹری کو, اپنی ایگریکلچر کو. اب ایگریکلچر کی مثال لے لیجیے, پاکستان کا ہر جو اجناس ہے, ہر زرعی اجناس, ہم دنیا کے ٹاپ 10 پروڈیوسرز میں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ڈیری جو ہے اس میں ہم 4 یا 5 نمبر پہ ہیں ڈیری پروڈکشن میں, لیکن اگر آپ فی جانور پیداوار دیکھیں تو وی آر امنگس دا لوئسٹ. گندم ہم پیدا کرنے میں دنیا میں پہلے 10 ملکوں میں ہیں, چاول پیدا کرنے میں پہلے 10 میں ہیں, کپاس, گنا, پھل ہیں مختلف, اورنجز ہیں, سٹرس ہے. لیکن اگر آپ ہر ہماری جنس کی فی ایکڑ پیداوار دیکھیں تو وہ دنیا کی لوئسٹ ہے. سو والیوم ہے ہمارے پاس, لیکن وہ والیوم اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم پیداواری صلاحیت میں بڑے ایفیشینٹ ہیں. وہ اس لیے ہے کہ شاید ہمارے پاس سائز بہت زیادہ ہے, کاشت کرنے کا رقبہ زیادہ ہے, اس سے ہم ایک والیوم جنریٹ کر لیتے ہیں. لیکن ہماری جو فی ایکڑ پیداوار ہے, جو پروڈکٹیوٹی ہے, جو ایفیشنسی آف پروڈکشن ہے, وہ بہت کم ہے. تو اس طریقے سے یہ معاملہ چل نہیں سکتا. اگر ہم صرف زراعت کے اندر جو دنیا کی ایوریج ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت کوئی تیر مار لیں, اگر جو گلوبل ایوریج ہے اس کے اوپر اپنی پیداواری صلاحیت لے آئیں تو سیدھا 12 سے 15 ارب ڈالر کا گین کر سکتے ہیں, جو کہ ہم مس کر رہے ہیں صرف اپنی غفلت کی وجہ سے. اسی طرح انڈسٹریل شعبے میں بھی ہماری جو لیبر پروڈکٹیوٹی ہے, جو اوور آل پروڈکٹیوٹی ہے, جتنے ہم $1 ملین کی انویسٹمنٹ سے نتائج حاصل کرتے ہیں وہ دوسرے ممالک کے حساب سے بہت کم ہے. تو یہ جب تک ہم اس پہ توجہ نہیں کریں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنی صلاحیت کو ہم پلہ کریں عالمی منڈی کے تقاضوں کے ساتھ, تو شاید ہم ایکسپورٹ میں بہت آگے نہیں جا سکیں گے. اب
یہ کیسے کرنا ہے اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, دنیا کے ہر ملک نے کیا ہے اور ہم بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک انیبلمنٹ کی بات ہے, فیسیلیٹیشن کی بات ہے, یہ حکومت کا فرض ہے کہ حکومت پرائیویٹ سیکٹر کے انٹرپرائز کے راستے میں کوئی روڑے نہ رکھے, کوئی رکاوٹیں نہ رکھے, اس کو ریڈ ٹیپ یا سرخ فیتے کے بھینٹ نہ چڑھائے, اور جہاں پہ کہیں سرخ فیتا ہے حکومت کے ہاتھ میں کینچی ہونی چاہیے, اس کو وہ کاٹتا جائے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر پوری رفتار کے ساتھ اس راستے پہ چلے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اب واحد راستہ ہے پاکستان کے لیے کہ ہم آپ کو انیبل کریں. ایکسپورٹس کی جہاں بات ہے, ہم نے ابھی پلاننگ کمیشن میں ایک ایکسرسائز کی, ہمارے ممبر, جب پچھلا میرا ٹینیور تھا تو میں نے پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک ممبر کی پوزیشن کریٹ کی, چونکہ میں سمجھتا تھا کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے پاکستان میں 70% کام اب پرائیویٹ سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کرنا چاہیے اور ان کی گروتھ کے ذریعے ہی معیشت چلے گی. تو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ کے ممبر صاحب اور ان کی ٹیم سے ایک ایکسرسائز ہم نے کروائی کہ آپ دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ چین جو پاکستان کا سب سے قریبی دوست ملک ہے, اس نے ہمارے برابر میں, ہمارے بازو میں جسے کہتے ہیں, اتنا بڑا معاشی دھماکہ یا معجزہ کیا ہے, لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کیونکہ آپ بزنس مین ہیں کہ جہاں ہم چین کی ایکسپورٹس کا گلہ کرتے ہیں, چین 2250 ارب ڈالر کی سالانہ, 2.25 ٹریلین ڈالرز سالانہ کی امپورٹ کرتا ہے پوری دنیا سے. 2.25 ٹریلین ڈالرز کی امپورٹ چین ہر سال پوری دنیا سے کرتا ہے, اور پاکستان کا اس میں کتنا حصہ ہے؟ اب آ کے 3 ارب ڈالر ہوا خالی. سو ہمارا شیئر جو ہے وہ صرف 3 ارب ڈالر ہے 2250 ارب ڈالر کی چین کی امپورٹ میں. کیا وجہ ہے کہ ہم اس میں 40-50 ارب ڈالر کا حصہ نہیں لے سکتے؟ بالکل, پوری دنیا جو ہے وہ انڈیا کی منڈی کو دیکھ کے وہاں دوڑی آ رہی ہے, تو ہمارے پاس ہی اتنی بڑی منڈی جو چین کی, جہاں کے دوست ملک ہے, ہمارا پارٹنر ہے, وہ ہمیں کہتا ہے کہ آؤ بھئی ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ایکسپورٹ کرو زیادہ, ہم آپ کی ایکسپورٹ کو بھی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جب بھی ہم نے انہیں آمادہ کیا ہے, میں آپ کو یہ تجربے کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم نے انہیں آمادہ کیا ہے کہ آپ کوئی 2 ارب ڈالر کی ہم سے ایکسٹرا پروکیورمنٹ کریں, ان کے یہاں پہ وفد آتے ہیں اور وہ خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. ہم ان کو سوائے چاول کے کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں جی آپ کتنے چاول کھلائیں گے ہمیں. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ حتیٰ کہ وہ پروڈکٹس کے جس میں ہماری کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے, ہم ان شعبوں کے اندر بھی اپنا پورا پوٹینشیل چین کو ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. پھر ایسی مصنوعات ہیں کہ جو ہم باقی دنیا میں بیچ رہے ہیں, ہم یورپ میں بیچ رہے ہیں, ہم ان کو شاید امریکہ میں بھی بیچ رہے ہیں اور کئی جگہ بیچ رہے ہیں, لیکن چین کی مارکیٹ میں ہم بالکل واجبی سے حصے کے ساتھ ہیں. ہم نے کبھی توجہ نہیں کی کیونکہ ہم صرف لندن اور نیو یارک کا ٹرپ لگانے کے شوقین ہیں. ادھر ہمیں زیادہ لگتا ہے کہ یورپ چلے جاؤ, امریکہ چلے جاؤ, چین کی طرف ہم نے کبھی رخ ہی نہیں کیا. تو پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ اب اس سے ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے جو دنیا کی عالمی منڈیاں ہیں, جو بڑی منڈیاں ہیں, ان میں کیسے زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکتے ہیں. امریکہ ایک اتنی بڑی تجارتی منڈی ہے, پر اس میں بھی ہم سٹک اپ ہیں 5-6 ارب ڈالر یا اس سے زیادہ. میرا نہیں خیال کہ ہمارا کتنا ہے, اتنا ہی ہے. تو ہمیں کم از کم امریکہ کی جو منڈی ہے اس میں بھی 10-15 ارب ڈالر ایکسپورٹ کر رہے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یورپ میں اگر ہمیں جی ایس پی پلس ملا ہے, کیا ہم اس جی ایس پی پلس سے اتنا فائدہ اٹھا سکیں جتنا ہمیں اٹھانا چاہیے تھا؟ نہیں. 1-2 ارب ڈالر یعنی کہ زیادہ ہم نے بڑھائے اور کچھ بھی نہیں کر سکے ہم. تو یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. یہ تو ایک انٹری پوائنٹس ہوتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنا بڑا مارکیٹ شیئر لے لیں کہ جب یہ کل کو وڈرا ہوں
تو ہمیں کوئی 18-20 کا نقصان ہو, زیادہ نقصان نہ ہو, ہم مارکیٹس میں اتنے پینیٹریٹ کر گئے ہوں کہ ہم اس کو سسٹین کر سکیں. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو چین کی مثال دی, پھر آپ آ جائیے گلف میں آ جائیں, مڈل ایسٹ میں آ جائیں. یعنی کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر, چاہے وہ سعودی عرب ہے, چاہے وہ UAE ہے, چاہے وہ قطر ہے, چاہے وہ کوئی بھی ملک ہے, ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں, پر ہم نے ان تعلقات کو اہلاً و سہلاً مرحبا سے آگے بڑھائے نہیں کبھی. ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ان کو اقتصادی تعلقات میں ڈالیں. اب سعودی عرب میں جب بھی میں جاتا ہوں تو ان سے جب بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جناب بات یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تو بزنس کرنا نہیں چاہتے, آپ تو ہمارے یہاں صرف حج اور عمرہ کرنے آتے ہیں. کہ ہم جب بھی ایگزیبیشن پہ بلاتے ہیں پاکستانیوں کو, تو وہ ایسے ہی کوئی بندہ کھڑا کر کے تو بھاگ جاتا ہے کہ جی میں تو عمرہ کرنے چلا ہوں. اور وہ جو انڈین ہے وہ پورا ڈیلیگیٹ اس دوران میں وہ سارے سودے کر کے تو فارغ ہو جاتا ہے, اور آپ کا بندہ ہی کوئی یہاں پہ ہمیں سیریسلی نہیں ملتا. اگر آئے گا بھاگا اس نے چپل پہنی ہوگی, عمرہ کر کے آیا تو آ کے اسٹال پہ کھڑا ہو جائے گا. دیکھیں یہ جو ہمیں چیزوں کو بہت پروفیشنلی لینے کی ضرورت ہے. اتنی بڑی ہماری جن ممالک کے ساتھ قربت ہے, ہم نے کسی بھی ایسے ملک کے ساتھ ایک مضبوط اقتصادی تعلق نہیں بنایا, اور یہ وجہ یہی ہے کہ ہم سیاسی سوچوں میں اور پولیٹیکل ڈومین سے نہیں نکل سکے. 21ویں صدی جو ہے یہ اقتصادی نظریات کی صدی ہے. اس میں سیاست بہت پیچھے چلی گئی ہے. سیاست ایک اقتصادی نظریے کے تابع ہو گئی ہے. 20ویں صدی میں دنیا میں سیاسی بلاک ہوتے تھے, کمیونسٹ بلاک ہے, کیپٹلسٹ بلاک ہے, نان الائنڈ موومنٹ ہے. 21ویں صدی میں صرف اقتصادی بلاک ہیں. G7 ہے, G20 ہے اور G77 ہے. اور G7 اور G20 اور G7 میں کون ملک ہیں ممبر؟ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کے ہاں کیا نظام ہے, کیا نظریہ ہے. آپ بتائیں جی فی کس آمدنی کیا ہے. اگر آپ کی فی کس آمدنی ایک سطح سے اوپر ہے تو آپ اگلی کلاس فرسٹ کلاس میں چلے جاتے ہیں, ورنہ بزنس کلاس میں آ جائیں, ورنہ پھر اکانومی ہے آپ کے لیے. تو ہم اگر آج اکانومی کلاس میں بیٹھے ہیں اور خود کو اپ گریڈ نہیں کر سکے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی فی کس آمدنی نہیں بڑھا سکے. اور وہ کیوں نہیں بڑھا سکے؟ کیونکہ ہم نے ایکسپورٹس کو نہیں بڑھایا. اور ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھا سکے؟ چونکہ ہم ایسی معاشی پالیسیاں نہیں وضع کر سکے کہ جن میں تسلسل ہو. آج لوگ پاکستان کی معیشت کے بارے میں جو مرضی کہیں, ہمارے بارے میں جو مرضی کہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو یہ کہتا ہے کہ پاکستانی بڑے کرپٹ ہیں, وہ سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے. پاکستانی اتنے کرپٹ ہیں جتنی دوسری قوم کرپٹ ہے. پاکستانی اتنے دیانتدار بھی ہیں جتنی کوئی اور قوم دیانتدار ہے. ہم ایک نارمل قوم ہے. دیر از نتھنگ رانگ وتھ اس. ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ہم ایک نارمل ملک ہیں, بلکہ ہم سے بدتر ملک جو ہیں, جو ہم سے بہت زیادہ کرپٹ ہیں, وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں. تو اگر ہمیں کرپشن نے روکا ہوتا کہ ہم اس لیے ترقی نہیں کر پا رہے کہ ہم بہت کرپٹ ہیں, تو پھر بنگلہ دیش اور ہندوستان ہم سے آگے کیوں نکل گئے؟ میں کسی طور پہ کرپشن کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر اپنے مرض کی تشخیص ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم کبھی علاج بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. پاکستان اس لیے پیچھے نہیں رہ گیا کہ وہ دوسرے ملکوں سے زیادہ کرپٹ تھا. پاکستان اس لیے پیچھے رہ گیا ہے کہ ہم سیاسی استحکام اور اس سے جڑے ہوئے پالیسیز کے تسلسل کو قائم نہیں رکھ سکے. پالیسی شاکس, پالیسی ریورسلز اور پالیسیز ڈسکنٹینیوٹی نے ہمیں ہمیشہ 4 قدم ہم آگے گئے ہیں تو 6 قدم پیچھے پھینک دیا. 2013 سے 2018 تک ہم نے جتنی ترقی کی, 2018 کے بعد اس میں یو ٹرن لے کے ہمیں پھر 6 قدم پیچھے پھینک دیا گیا. تو یہ آپ لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں اس پہ. دیکھیے آج اگر پاکستان کی معیشت بری ہوئی ہے تو اس کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان کا اکنامک ایکٹر ہے, پاکستان کے انٹرپرائزز ہیں. سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ووکل اور مضبوط آواز آپ کی ہونی چاہیے چیمبر سے کہ وی ول ناٹ الاؤ اینی ون ٹو ڈسٹرب پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ کنٹینیوٹی آف پالیسیز. کیونکہ جب تک ہم اس مرض کو صحیح نہیں سمجھیں گے کہ ہمارا بیماری کا اصل جڑ کیا ہے, ہم اسی طرح دھکے کھاتے رہیں گے. اب مارجن نہیں رہ گیا اور دھکے کھانے کا.
تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ایک چارٹر آف اکانومی پہ اتفاق کرنا چاہیے. ہمیں اس ملک کی جو مستقبل کی معاشی روڈ میپ ہے، اس ملک کا جو مستقبل کا معاشی نقشہ ہے، اس کے اوپر اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ اتفاق کرنا چاہیے. کوئی حکومت آئے یا کوئی حکومت جائے، وہ پالیسی فریم ورک چینج نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کے پاس کوئی بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گا. پہلی چیز ایکسپورٹ ہے اور دوسری چیز فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، جو کسی ملک کو آگے لے کے جاتی ہے اور اسی کے اوپر آپ کی ایکسپورٹ بھی آگے چڑھتی ہے. پھر ویتنام ہم سے آدھا ملک ہے، 10 کروڑ کی آبادی ہے. ویتنام میں 28 سے 30 ارب ڈالر کی سالانہ سرمایہ کاری ایف ڈی آئی ہے. ہم 22 کروڑ کا ملک ہیں، 1.5 ارب ڈالر کی ایف ڈی آئی رہ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ 22 کروڑ کی آبادی کے ساتھ ہم اگر 1.5 ارب ڈالر کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے رہے ہوں تو یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے. تو یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں. اور یہ کیوں نہیں آتی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ؟ کیونکہ جس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، پالیسیز کا یقینی فریم ورک نہیں ہوگا، جس ملک کے اندر سرمایہ کار کو یہ تحفظ نہیں ہوگا کہ یہاں کی عدالتیں مجھے انصاف دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی. ریکو ڈک جیسے اگر فیصلے ہوں گے آپ کی عدالتوں سے تو کوئی سرمایہ کار نہیں آئے گا. وہ کہے گا پتہ نہیں کل کو میرا پیسہ ہی نہ ضبط کر لیں، کیا کریں گے یہ. تو ہمیں اپنے سیاسی نظام میں استحکام لانا ہے. ہمیں اپنے عدالتی نظام کے اندر بھی شفافیت لانی ہے، جس کے اوپر بیرونی سرمایہ کار اعتماد کر سکے. اور آج آپ دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہے کہ ریکو ڈک جیسا سونے کا ذخیرہ، $1 کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا اور ہم نے 9 ارب ڈالر کی لائبلٹی کریٹ کر لی. دنیا میں کہیں ایسے ہوتا ہے؟ اس طرح ملک نہیں چل سکتے. یہ وہ فیصلے ہیں کہ جن کے لیے سب کو مل کر ہمیں سوچنا ہے، کنسنسس پیدا کرنی ہے، تاکہ یہ ملک نہ سیاستدان اکیلے چلا سکتے ہیں، نہ فوج اکیلے چلا سکتی ہے، نہ بیوروکریسی اکیلے چلا سکتی ہے، نہ جج حضرات اکیلے چلا سکتے ہیں، اور نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر اکیلے چلا سکتا ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے ٹیم ورک اینڈ اٹ ہیز ٹو بی اے سینرجی بیسڈ ایفرٹ. پازیٹیو سینرجی ہو کہ ہم سب کی منزل ایک ہو. لیکن اگر ہم مختلف منزلوں پہ جائیں گے تو اسی طرح یہ باقی سال نکل جائیں گے. جہاں تک سی پیک ہے، میں اس میں صرف یہ بات کہہ کے پھر بات ختم کرتا ہوں، پھر آپ کے سوالات دوں گا کہ سی پیک کو ہم دوبارہ انشاءاللہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ جلد اس میں اچھی خبریں سنیں گے کہ سی پیک جو ہے دوبارہ اب ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں JCC میٹنگ اس مہینے کے آخر میں ہونے والی ہے، اور اگلے مہینے وزیر اعظم صاحب کا چین کا دورہ بھی متوقع ہے. تو یہ دونوں جو ہمارے ایونٹس ہیں، یہ ایک نیا مومنٹم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اور چین کے تعلقات میں لے کر آئیں گے. اور جو لایا اس کی وجہ یہی تھی کہ چین نے ہماری اس وقت مدد کی کہ جب کوئی $1 پاکستان میں لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. دیکھیے یہ جو انرجی پالیسی ہے، آج ہم چین کے توانائی کے منصوبوں پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ منصوبے اس پالیسی کے تحت لگے کہ جو سی پیک سے پہلے موجود تھی، اور کوئی انویسٹر $1 لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ امریکہ سے، نہ یورپ سے، نہ مشرق وسطیٰ سے، نہ پاکستان سے، کہ جی بڑا پولیٹیکل رسک بہت ہائی ہے پاکستان کا. تو اگر اس پالیسی میں جب کوئی پیسے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، چین نے اربوں ڈالر لگا کے 5000 میگا واٹ پیدا کر دیے، پاکستان کو توانائی کے بحران پہ قابو پانے میں مدد دی، اور ہم ان کو اس کے بعد تانے ماریں کہ آپ نے مہنگے منصوبے لگا دیے، آپ ہمیں لوٹ کر لے گئے، آپ نے سی پیک کے منصوبوں میں کرپشن کر دی. تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر اس ملک کے اندر کون سرمایہ کاری کرے گا؟ کہ آپ کا کوئی مشکل کے وقت ہاتھ پکڑے اور آپ اپنے محسن کو شکریہ کہنے کی بجائے الٹا تانے بازی شروع کر دیں اور الزام تراشیاں شروع کر دیں. تو یقیناً چین کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا، اگر آپ کا سگا بھائی بھی ہو، وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ بھئی میں اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں اور یہ مجھے الٹا الزام تراشیاں کر رہا ہے، تو پھر مجھے کیا نیکی برباد گناہ لازم، مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہے. تو یہ ہم نے کیا سی پیک کے ساتھ، اور آج بہرحال اسی کے نتیجے میں ہم ان حالات میں پہنچے ہیں.
تو میں آپ کو صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ حکومت کی پالیسی پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ ہے، اور ملیشیا کا خاص طور پہ میں طالب علم رہا ہوں، میں نے ان کو بڑی پہلے جب ویژن 2010 بنایا تب بھی دیکھا تھا، ان کی کامیابی کا ایک بڑا راز یہ تھا کہ انہوں نے ایک ٹیم اپروچ پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر میں کریٹ کی تھی. اینڈ ہم آئی ٹی سیکٹر میں یہ رول ہم نے شروع کیا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ ہم بیٹھ کے فریکوینٹلی ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو آئی ول آفر یو کہ ہم ایک فورم بنا لیں جس میں آپ فریکوینسی طے کر لیں 2 مہینے بعد یا 3 مہینے کے بعد، جس میں آپ اپنے ایف پی سی سی آئی کے اور جو امپورٹنٹ چیمبرز ہیں ان کے لوگوں کو بلائیں. ہم حکومت کی جتنی اقتصادی وزارتیں ان کے نمائندوں کو بلائیں گے، اور اسی طرح آمنے سامنے بیٹھ کے ہر مسئلے کے اوپر ہم ادھر ہی ریزولوشن کریں. یہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے ہم نے سی پیک کو بھی کامیاب کیا. جی، تو اسی طریقے سے ہم نے سی پیک کو بھی کامیاب کیا تھا کہ اس میں ہم ہر 15 روز کے بعد جائزہ لیتے تھے اور میز کے اوپر سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے وہاں فیصلے کرتے تھے. تو آپ کے لیے بھی میں یہی پیشکش کرنا چاہوں گا کہ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ہم بیٹھ کے یہ فریضہ آپ کو انشاءاللہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس ہم فورم کو سیٹ اپ کریں تاکہ ہم اس کشتی کے سوار ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کسی اور کشتی میں ہے اور حکومت کسی اور کشتی میں. ہم سب پاکستان کی ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. یہ کشتی تیز چلے گی تو ہم سب تیز چلیں گے، یہ کشتی کھڑی ہو جائے گی تو ہم سب کھڑے ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ہمیں اسی جذبے سے کام کرنا ہے. اور جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں صدر صاحب سے کہ ہم نے جب ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کی تو اس کا یہی پرپس تھا کہ ہم سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ملک کے مستقبل کا ایک اپنے باقی مینڈیٹ جو ہمارا رہ گیا ہے، مدت رہ گئی ہے، اس کے لیے ایک نقشہ بنائیں، اس پہ عمل کریں. اور اس سلسلے کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی ہم مزید اسے مؤثر بنائیں گے رابطے کو. اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر اور حکومت مل کر اسی کوآرڈینیشن سے کام کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر کے ایک فاسٹ ڈیولپنگ اکانومی اور ایمرجنگ اکانومی کی صف میں دوبارہ شامل کرنے میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سر. اب میں ہاؤس کو اوپن کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے راول پنڈی چیمبر کے روئے رواں محترم جناب سہیل الطاف صاحب سے. So thank you, President Saab. Sir, one couldn't agree more